हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसका लिंक है पहले वाली वीडियो के साथ। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, जिसमें मैंने बताया है एटीएस टेक्नीशियन जॉब या डीजी टेक्नीशियन जॉब सऊदी अरेबिया के लिए। ख़ास तौर पे ये हमारे जो ईपीटीएससी के दोस्त हैं, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं सऊदी जाने के लिए, तो हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू है आजकल में, तो उनको कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। यहाँ के हिसाब से आपने पाकिस्तान में काम किया, आपको पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो हम चाहते हैं कि आपको यहाँ का जो लोकल एक्सपीरियंस है वो भी दे दें। जैसे कि ग्रुप में बात हो रही थी, ठीक है, नदीम भाई ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एटीएस टेक्नीशियन को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है, उसके साथ साथ उसको रेक्टिफायर्स का भी पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में एक चीज़ और आपको सीरीज़ बता देता हूँ चीज़ों की, कैसे होता है पावर सिस्टम की। एक सप्लाई आती है यहाँ पे, जैसे हमारे के इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे उसको पावर को कहते हैं सकीको सप्लाई, यानी सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी। ओके, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की सप्लाई आई, एक जनरेटर से आई, ठीक है। तो जनरेटर जो हैं वो मुझे सुबह पता चला है कि जनरेटर से भी ये लोग 220 वोल्ट की सप्लाई लेते हैं। 220 वोल्ट फेस टू फेस, पाकिस्तान में फेस टू फेस 380 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह मुझे पता चला कि जी ट्रांसफार्मर पे जो सप्लाई आ रही है उसको ये लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो एक बीच में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा होगा आपके। जो 380 वोल्ट जो सकीको से आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं, उसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन का क्या मतलब है कि 380 वोल्ट आए, उसको ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन किया, यानी कि वोल्टेज के जो 380 थे उसको 220 कर दिया, ठीक है। अब आपको 220 वोल्ट जो है एटीएस में जा रहा है। एटीएस में तीनों फेस को अगर आप आपस में चेक करोगे तो 220 वोल्ट होगा। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 60 हर्ट्स यहाँ पे यूज़ होता है सऊदी में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड जनरेटर भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि डीसी प्रोड्यूस करते हैं कुछ साइडों पे डायरेक्टली, उनके साथ बैटरीज लगी होती हैं और सोलर सिस्टम भी लगा होता है। तो हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि किस साइड पे 2 जनरेटर भी लगे हो सकते हैं, जो 12-12 घंटे पे चलेंगे, और उसके साथ सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो दिन में बैटरीज को चार्ज कर रहा है, और जब तक बैटरी बैकअप आपका रहेगा, जब तक तो वो पावर वहाँ से लेंगे आपकी, ठीक है। लेकिन अगर रात में जैसे बैटरी बैंक थोड़ा सा डाउन जाता है आपका, तो उस वक्त वो जनरेटर उसको फिर चार्ज भी करेगा और बीटीएस को सप्लाई भी देगा। ये बात ठीक हो गई। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एटीएस पे। जब एटीएस में सप्लाई आ गई, एटीएस से आगे सप्लाई जाती है आपके रेक्टिफायर्स को। रेक्टिफायर क्या करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट को चलने के लिए -48 वोल्ट की जरूरत होती है। मैंने कंफर्म किया अपने दोस्त से, तो उसने बताया सऊदी में भी -48 वोल्ट पे काम होता है। रेक्टिफायर भी सेम लाइक हमारे जनरेटर के बैटरी चार्जर ही होता है। एसी सप्लाई 220 वोल्ट लेगा 3 फेस की, और उसको रेक्टिफाई करेगा -48 वोल्ट डीसी में, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी बैंक लगे होते हैं उसमें 4 बैटरीज को सीरीज करके -48 वोल्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसको फिर रेक्टिफायर के आउटपुट से टेलीकॉम इक्विपमेंट को दिया जाता है, जो कि कहलाता है बेस ट्रांसमिशन स्टेशन, बीटीएस, जिसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स लगे होते हैं और जो टावर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उस बीटीएस को चलाने के लिए हमें -48 वोल्ट चाहिए, जबकि एसीज को चलाने के लिए 220 वोल्ट लाइन टू लाइन चाहिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एसी हमारा एसी इक्विपमेंट है, वहां पे हमें 220 वोल्ट एसी चाहिए, जबकि बीटीएस को चलाने के लिए हमें -48 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो इस सीरीज से हमारी पावर सप्लाई आ रही थी कि सबसे पहले सकीको सप्लाई आई, वो ट्रांसफार्मर में गई, वहां से स्टेप डाउन हुई, वहां से निकल के एटीएस में गई, एटीएस से कंट्रोल हुई, एटीएस से कंट्रोल होने के बाद वो आ गई आपकी रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर ने एसी सप्लाई को लिया, रेक्टिफायर के अंदर जो मॉड्यूल लगे हुए हैं उसने उनको डीसी किया, और आगे आपके जो मॉड्यूल्स, जो आपका बीटीएस लगा हुआ है, उसको -48 वोल्ट की सप्लाई दे दी। तो ये आपकी एक सिंगल लाइन मैंने आपको समझा दी कि आई ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके एटीएस में आई, एटीएस से निकल के रेक्टिफायर में गई, और फिर एटीएस से निकल के गई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, या जो एमडीबी लगी होती है आपकी उसमें, तो वो उसमें चली जाएगी, ठीक है। तो सॉरी, एक फ़ोन आ गया था। तो इस तरह करके है वो। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे रेक्टिफायर्स यूज़ होते हैं उसमें मुझे पता चला कि एमर्सन कंपनी के हैं, डेल्टा कंपनी के हैं, और इसके हमारे जो हैं हवावे कंपनी के हैं, ठीक है। ये हमारे सारे रेक्टिफायर्स लगे होते हैं इस टाइप के, और इसमें 2000 वॉट के मॉड्यूल्स लगे होते हैं, जो उसको चार्जिंग मॉड्यूल्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। जो रेक्टिफायर में तकरीबन 5-5, 6-6 की क्वांटिटी में लगे होते हैं, ठीक है। उन मॉड्यूल्स का काम ये होता है कि एसी सप्लाई को लेकर डीसी में कन्वर्ट करना और आगे देना। अगर वो मॉड्यूल्स का भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को लाजमी पता होना चाहिए। जो लोग
ٹیلی کام میں کام کرتے ہیں ان کو لازمی پتہ ہوگا، لیکن میں صرف ریوائز کر رہا ہوں ان کے لیے جو نئے ہیں، جن کو نہیں پتہ، جو صرف ATS کی حد تک محدود ہیں، ان لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ریکٹیفائر کا کام کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں، آپ دیکھ لو اس کو اچھی طریقے سے سن لو۔ ریکٹیفائر کا کام وہی ہے کہ AC وولٹ 220 لے کے اس کو -48 میں کرنا ہے، کیونکہ بیٹری بینک میں ہم 4 بیٹریوں کو سیریز کریں نا، اگر سیریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پازیٹیو کو دوسرے کے نیگیٹو کے ساتھ، اس کے نیگیٹو کو دوسرے پازیٹیو کے ساتھ، اس طرح سیریز میں اگر جوڑتے جائیں گے 4 بیٹریز کو، کیونکہ سیریز میں جب ہم بیٹریوں کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارا وولٹیج لیول بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہاں پہ 3 ریک ہوتے ہیں، جب تک میں پاکستان میں تھا میں نے دیکھا تھا وہاں پہ 4 بیٹریوں کا ایک ریک ہوتا تھا، اور اس کو پھر تین اسٹرنگز بناتے تھے، یعنی اسٹرنگ 1، اسٹرنگ 2، اسٹرنگ 3، اس کی ایمپیئر کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، اور ایک بیٹری تقریباً اس وقت 150 ایمپیئر کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بیٹری بینک کا کام ہوتا ہے بیٹری بیک اپ دینا، تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی سکی کو سپلائی فیل ہوتی ہے، جنریٹر سپلائی بھی فیل ہو جاتی ہے، تو اس دوران کتنے گھنٹے تک ریکٹیفائر کے جو بیٹری بینک ہے وہ سائٹ کے لوڈ کو اٹھا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مین فنکشن ہے، اور یہ اصل میں ایک AC to DC چارجر ہے، لیکن جنریٹر میں 12 وولٹ کا چارجر ہوتا ہے، یہاں پہ 48 وولٹ کا چارجر ہے۔ یہ اس کی سمپل ایکسپلینیشن ہے، اور آپ نے انٹرویو میں بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشانی نہیں ہونے۔ وہ بندے جو انٹرویو لیتے ہیں، میں نے بہت سے انٹرویو دیے ہیں تو مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کسی بھی سوال کا جواب نہیں آتا آپ کلیئر ان کو بتا دیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن جس کا پتا ہے اس کا صحیح جواب دینا آپ نے۔ یہ نہیں کہ سر مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا، اگر آپ نے خود کچھ بولا اور اس نے آپ سے کچھ پوچھ لیا، اس کے اوپر آپ کو نہیں پتا ہوا، تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی DG کے اوپر صبح بھی بات کر چکا ہوں، کنٹرولرز کے اوپر، DG کنٹرولر کے اوپر۔ DG کنٹرولر میں برانڈز کون کون سے ہیں؟ DG کنٹرولر میں ہمارے پاس ایک برانڈ آتا ہے جس کا نام ہے ڈیپ سی، دوسرا ایک برانڈ آتا ہے کومیپ، اسی طرح ایک ترکی کے کنٹرولر آتے ہیں، اس میں اس کا نام ہے، اللہ بھلا کرے، اچھا میرے ذہن سے ابھی نہیں آ رہا، تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ جین کا کنٹرولر ہے، یہ چائنیز کنٹرولر ہے۔ اسمارٹ جین ڈیپ سی UK کا ہے، کومیپ جو ہے یورپ کا ہے، اسمارٹ جین چائنا کا ہے۔ اسی طرح میکلٹی جو ہے وہ اٹلی کا ہے، میکلٹی کے کنٹرولر بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو آپریٹرز کے نام ہیں، کمپنیز کے نام ہیں، اس میں STC ہے، موبائلی ہے، زین ہے، یہ 3 مین آپریٹر ہیں یہاں پہ ٹیلی کام کے۔ جیسے پاکستان میں موبیلنک ہے، ٹیلی نور ہے اور یوفون ہے، اسی طرح یہاں پہ یہ 3 کمپنیوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، جو مین آپریٹر ہیں۔ اس کے نیچے آپ کی کانٹریکٹر کمپنیز ہوتی ہیں جو سائٹ مینٹیننس کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی یہ تھا انجن کی سیفٹی کے بارے میں فرسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لو۔ فرسٹ ویڈیو دیکھنا ہے، بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے۔ اس ویڈیو میں نے زور دیا ہے DC سسٹم کے اوپر اور ریکٹیفائرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو AC جنریٹر کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ جنریٹر اگر آپ سے پوچھتا ہے واٹ از جنریٹر، تو آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ جنریٹر کیا ہے، ایک میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، ایک ڈیوائس ہے، ایک ایکوپمنٹ ہے جو الیکٹریکل AC کو DC میں، میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے۔ انجن کے آگے فلائی ویل لگا ہوتا ہے، فلائی ویل کے آگے جنریٹر لگا ہوتا ہے، اس جنریٹر کو جب انجن گھماتا ہے تو وہاں سے میگنیٹک فیلڈ جو ہے، لائن آف فورس جو ہیں وہ اس وائنڈنگ سے، اسٹیٹر وائنڈنگ سے کٹ ہوتی ہیں، جس کے اندر سے پاور پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں AVR لگا ہوتا ہے، جو AVR کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر، ٹھیک ہے۔ وہ AVR وولٹیج کو اسٹیبل رکھتا ہے، جیسے ہماری ریکوائرمنٹ ہے 220 وولٹ، تو AVR اس کو 220 وولٹ پہ اسٹیبل رکھے گا، نہ کہ اس کو اوپر نیچے نہیں جانے گا۔ فار ایگزامپل جب لوڈ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، ایک دم سے لوڈ ہٹتا ہے اوپر سے، تو اس وقت وولٹیج اسٹیبلٹی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم AVR کو یوز کرتے ہیں، اور AVR کی مدد سے ہی AVR کی وجہ سے ہی ہمارے جو ہے وولٹیج پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو AVR کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کنٹرولر کا کام کیا ہے کہ جنریٹر کو، الٹرنیٹر کو اور انجن کو کنٹرول کرتا ہے، پروٹیکشن کو سیو کرتا ہے، اوکے۔ فار ایگزامپل اب 220 وولٹ کا سسٹم ہے، تو اس میں اگر وہ پوچھ لے کہ اس کی پروٹیکشن آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے، جنریٹر کی پروٹیکشن آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے، اوور وولٹیج کی یا انڈر وولٹیج کی، اور اوور فریکوینسی انڈر فریکوینسی کی، یہ پوائنٹ بہت انپورٹنٹ ہے، اس کو سن لیجیے گا۔ اوور وولٹیج پروٹیکشن کیا ہوگی کہ 10% اوپر رکھنی ہے اور انڈر وولٹیج 10% نیچے رکھنی ہے، یعنی اوور وولٹیج فار ایگزامپل اگر 220 ہے تو 220 کا 10% جو ہے وہ اوپر رکھیں گے آپ، 10% نیچے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبرز آپ نکالیے گا، اراؤنڈ 20 وولٹ 30 وولٹ بنتے ہوں گے، 25 وولٹ کے قریب بنتے ہوں گے۔ اسی طرح انڈر وولٹیج کی سیٹنگ بھی رکھنی۔ اسی طرح اب فریکوینسی کی بات کر لیں، پاکستان میں 50 ہے، یہاں پہ 60 ہے، تو 60 ہرٹز کی جو سیٹنگ ہے، اوور فریکوینسی 65 ہوگی، انڈر فریکوینسی 55 ہوگی، اور 60 ہرٹز نومینل ہوگا۔ نومینل کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے پہ چلے گا وہ۔ اسی طرح نومینل وولٹیج آپ کے 220 ہوں گے، 240 جو ہوں گے آپ کے اوور وولٹیج کی سیٹنگ ہوگی، اور 200 جو ہے آپ کی انڈر وولٹیج کی سیٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ کا حساب کتاب کیا ہے، موٹا موٹا حساب میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ سے پوچھ لے کہ 1 kVA میں کتنے
امپیئر ہوں گے تو 1 kVA میں اگر 220 وولٹ ہے تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے 2.6 سے. فار ایگزامپل 1 kVA ملٹیپلائی بائی 2.6 کریں گے تو وہ اس کے امپیئر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, 2.6 یعنی 1 kVA از ایکولس ہوتا ہے 2.6 امپیئر کے. ٹھیک ہے, میں آپ کو موٹا موٹا حساب بتا رہا ہوں. 380 وولٹ میں 1 kVA برابر ہوتا ہے 1.5 امپیئر کے. ٹھیک ہے, اور جنریٹر میں 2 قسم کی اپلیکیشن ہوتی ہے, ایک پرائم اپلیکیشن, ایک اسٹینڈ بائی اپلیکیشن ہوتی ہے. پرائم اپلیکیشن میں جو روز ڈیلی کنٹینیوسلی چلتے ہیں ان جنریٹر کو پرائم اپلیکیشن یا پرائم سائٹ کہتے ہیں, اور جو جنریٹر ATS کے ساتھ سکیکو سائٹ پہ ہوتے ہیں اس کو اسٹینڈ بائی سائٹ کہتے ہیں. اور جس سائٹ پہ 2 جنریٹر لگے ہوتے ہیں, سولر لگا ہوتا ہے, وہ ہائبرڈ سسٹم بھی کہلاتا ہے. ہائبرڈ سسٹم وہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ پاور آپ کی دوسری سورس سے آ رہی ہے, مطلب کچھ گرین انرجی سے آ رہی ہے, جس کو گرین انرجی ہم اس کو کہتے ہیں جو سولر سسٹم ہمارا لگا ہوا ہے. سولر سسٹم سے جو پاور آ رہی ہے, دن میں سولر سسٹم کی پاور یوز ہوتی ہے اور بیٹریز بھی چارج ہوتی ہیں. جب بیٹریاں ڈسچارج ہوتی ہیں تو اس وقت صرف جنریٹر چلتا ہے, تو یہ ہائبرڈ سسٹم کہلاتا ہے ہمارا آج کل. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کئی سائڈوں پہ یہاں پہ 2 جنریٹر بھی لگے ہوئے ہیں جو کام کرتے ہیں ڈیول میوچول اسٹینڈ بائی سسٹم پہ. ڈیول میوچول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک 12 گھنٹے چلے گا, یہ ایک 12 گھنٹے چلے گا. ATS ان کے درمیان میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 12 گھنٹے دونوں ایک ساتھ چلیں گے. 12 گھنٹے یہ چلے گا, اس کے بعد یہ اس کو سگنل دے گا بھائی تم چلو تمہاری ڈیوٹی ہے, اب تم چلو تمہاری ڈیوٹی. تو یہ کہلاتا ہے ڈیول میوچول اسٹینڈ بائی, اور اس میں 2 جنریٹر ہوتے ہیں اور دونوں جنریٹروں کو ہم لوگ آپس میں ATS کے اندر یوز کرتے ہیں. ATS کی جو مین پروٹیکشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں کیا کیا آپ دیکھ لو. ATS کے اندر ایک فیز فیلئر بھی لگی ہو سکتی ہے جو 3 فیز سینس کرتی ہے. اگر فیز میں سے کوئی ایک فیز بھی فیل ہوگا تو بھی وہ جنریٹر کو سٹارٹ کر دے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کنٹرولر لگا ہوا ہے تو کنٹرولر ہی دونوں سپلائیز کو سینس کر رہا ہوگا, دونوں کے وولٹیج کو سینس کر رہا ہوگا. اگر وہ فیل ہو جائے ایک بھی. اچھا, اس میں جنریٹر میں ایک اور چیز ہے, وہ کہلاتا ہے AMF اور ریموٹ اسٹارٹ. ریموٹ اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ جنریٹر سے ATS سے 2 کمانڈ وائریں آتی ہیں جو ہم جنریٹر میں لگا دیتے ہیں. تو وہ جو 2 وائر والا سسٹم ہے نا جس میں نیگیٹو سگنل آتا ہے اور جب وہ کلوز ہوتا ہے تو وہ ریموٹ اسٹارٹ سسٹم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آٹو مینس فیلئر کون سا سسٹم ہوتا ہے؟ آٹو مینس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سکیکو پاور کے 3 فیز لے کر آتے ہیں ATS میں, ہمارے ATS پینل میں, اور جب وہ 3 فیز فیل ہوتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک مینس فیلئر. یعنی آٹومیٹکلی اگر مینس فیل ہو گئی تو جنریٹر اس کو ATS کے کنٹرولر کو پتا چل گیا کہ اب مجھے جنریٹر کو چلانا ہے. تو یہ اس کا فنکشن کا دونوں کا فرق ہے آپس میں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں, پہلی ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں, اس ویڈیو کو دیکھ لیں, اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انٹرویو میں کوئی اتنا زیادہ وہ پہاڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مکینیکل ٹیکنیشینس کو بھی یہی میں بتاؤں گا کہ آئل سسٹم کیسے کام کرتا ہے, فیول سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, سولونائٹ سوئچ جو ہے اس کو 12 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, کیونکہ وہ کنٹینیوسلی آن رکھتا ہے فیول کو. اگر فیول آن نہیں ہوگی تو جنریٹر نہیں چلے گا. جبکہ اسٹارٹر موٹر کو ہم صرف 3 سے 4-5 سیکنڈ کی کمانڈ دیتے ہیں, اس کے بعد اسٹارٹر موٹر کی سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے کنٹرولر سے آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے, 2 پروٹیکشنیں ہوتی ہیں انجن کی, ایک ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر سینسر, ہائی واٹر ٹیمپریچر, اور ایک لو آئل پریشر. لو آئل پریشر, ہائی واٹر ٹیمپریچر, یہ 2 انجن کی پروٹیکشن ہے. اوور وولٹیج, انڈر وولٹیج, اوور اسپیڈ, انڈر اسپیڈ, اوور فریکوینسی, انڈر فریکوینسی. ٹھیک ہے, ایمرجنسی سٹاپ, یہ ساری الیکٹریکل کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے, ایمرجنسی سٹاپ ہم جب یوز کرتے ہیں جب کبھی ایمرجنسی میں ہمیں جنریٹر بند کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری اب میں نے آپ کو پروٹیکشن بھی بتا دی ہیں جنریٹروں کی, ATS کی بھی بتا دی ہیں, اور اس کے ریکٹیفائرز کے بارے میں بتا دیا ہے, سسٹم بتا دیا ہے. پھر بھی کوئی سوال ہے, کوئی کنفیوژن ہے, پوچھ لیں گروپ میں آ کے, کمنٹ کر کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اپنا تیاری کریں اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں, جو بات پوچھیں سیدھا اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.